अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट कॉल दी थी इस इलेक्शन रिगिंग के अगेंस्ट, कोalition गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसको वो मैंडेट थीफ कहते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं। लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इस प्रोटेस्ट कॉल को, पुलिस ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, कौन कौन सा लीडर गिरफ्तार कर लिया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक दहशत गर्दों का जो अटैक इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ लाहौरियों ने एक ऐसा कारनामा किया है जो सिर्फ लाहौरी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इमरान खान जेल से कब निकलेंगे, एक और नई प्रिडिक्शन उसके बारे में हो गई है। पहले शेर अफजल मरवत ने इसके ऊपर बात की थी कि जी रमज़ान में आपको इमरान खान साहब बाहर फिरते नज़र आएंगे लोगों में, लेकिन अभी एक और बंदे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर की तरफ से नई बात की गई है। उस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिनके प्रोटेस्ट अब ऑलमोस्ट वीकली बेसिस के ऊपर कंडक्ट किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से अमेरिका की तरफ से कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आया, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए प्रेशर नहीं डाला गया इस गवर्नमेंट के ऊपर इन इलेक्शंस की। IMF ने भी कोल्ड शोल्डर दिखा दिया है। बेसिकली इस कोalition गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में वेलकम किया गया है और एक्सेप्ट किया है। PTI ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सबूत दिए हैं, रिक्वेस्ट की हैं, कंसर्न शो किए हैं, किसी चीज़ पर का इस वक्त किसी अथॉरिटी पे, किसी वेस्टर्न फोर्स पर असर नहीं आया। तो मामला जिन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं, अब प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं, क्वांटिटी भी बढ़ गई है, क्वालिटी भी थोड़ी थोड़ी करके जो है वो शिद्दत में भी इजाफा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा प्रोटेस्ट कर रही है। ये वो जमात है जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है सक्सेसफुल रैलीज कंडक्ट करने में। 2013 में जब अपोजिशन में इमरान खान लेड PTI आई थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, तो लग पता गया था सारों को कि अपोजिशन होती क्या चीज़ है, कि किस तरह अगर अपोजिशन चाहे तो वो गवर्नमेंट के सारे लीगल प्रोसेस को जो है हॉल्ट कर सकती है और आप उसे रोक नहीं सकते। ये इमरान खान से सबने चीज़ आई विटनेस करके देखी थी, सीखी थी। तो अभी इसका असर ये आया है कि मरीम नवाज़ ने जब स्टेटमेंट दी थी कि मैं रूथलेस हूँ, तो वो इसी बेस के ऊपर थी कि अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, पोलराइजेशन मुल्क में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं रूथलेस हूँ, फिर कोई लिहाज नहीं किया जाएगा आपका। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए नहीं दी कि लोगों में डर बैठे, या जी फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू या फॉर द सेक ऑफ मीडिया मैं ऐसी लाइन बोल दूँ। वो प्रैक्टिकल इस चीज़ को अप्लाई कर रही हैं। और ये चीज़ आपको पंजाब पुलिस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें नज़र आती है कि उनको किस तरह के ऑर्डर्स हैं पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इन प्रोटेस्ट के अंदर लोगों को पकड़ा धकड़ा गया है, उनको घसीट के गिरफ्तार कर लिया। एक वीडियो सामने आई है जिसमें बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस जो है उस गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यानी कि कोई किसी छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं किया जा रहा इस सारे माहौल में। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बस आप अपनी खैर मनाएं। इस वक्त ये माहौल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का और वोटर्स का। अभी पहले भी अहमद शाह नाम का एक लड़का जिसको गिरफ्तार किया था, तो उसका हाल ये हुआ कि टॉर्चर करके उसको कोमा में पहुंचा दिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। जो माहौल 2013 की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ हुआ था अपोजिशन की तरफ से, बहुत सवेर अपोजिशन बने थे इमरान खान साहब, बहुत लीथल अपोजिशन बने थे इमरान खान साहब। उन्होंने बिल्कुल हर तरह का दरवाज़ा बंद कर दिया था किसी भी तरह की बातचीत के लिए। और अभी भी वो खैर किसी के साथ बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नवाज शरीफ को या किसी को भी इनवाइट किया है। स्टिल PTI को यही ऑर्डर्स थे कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा सबके साथ बात करें, इनके साथ नहीं करेंगे हम। तो उस वक्त भी यही माहौल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जब आप अपोजिशन में आते हैं तब आपको बात करनी पड़ती है वफाक के साथ। अभी अली अमीन गंडापुर साहब इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी सियासी और नज़रियाती डिफरेंस तो रहेगा लेकिन वर्किंग रिलेशन तो रखना पड़ता है ना सर जी। ये गौहर अली खान ने भी बोला था कि हम लड़ाई वगैरह नहीं चाहते, हम उस तरह की अपोजिशन नहीं बनेंगे, वफाक से ताल्लुक़ रहेगा। तो ये PTI इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट के नैरेटिव पे चल रही है। इमरान खान ऐसी अपोजिशन नहीं बना करते। लेकिन अगर ये PTI की कोई स्ट्रेटजी है कि आप इस वक्त माहौल को इस तरीके से मनूवर कर लें इस तरह, ताकि एक ऐसा वक्त आ जाए कि इमरान खान को आप जेल से बाहर निकाल सकें और इमरान खान फिर डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकें। बट सो फार यही चीज़ देखने को नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही है और एक तरफ जो अपोजिशन के अंदर वो बैठी हुई है
وہاں وہ وفاق کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. اس ساری چیز میں ایک انتہائی انفارچونیٹ ایونٹ ہوتا ہے اور وہ ہے جی پشاور میں ایک دہشت گردوں کا اٹیک. 4 سے 5 کلو گرام کا جو ہے بارودی مواد استعمال ہوا ہے ایک بام بلاسٹ میں. ایک بائک کے اوپر جو تھا وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے. 3 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس آپریشن ان پشاور کاشف عباسی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں انٹینڈڈ ٹارگٹ نہیں پتا کون تھا، لیکن یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ پری میچورلی ان سے ایکسپلوڈ ہو گیا ہے، یہ غلطی سے ہو گیا. جو 3 لوگ اس میں مرے ہیں وہ تینوں خود ہی دہشت گرد ہی تھے جو جس بھی جگہ پہ اس کو جا کے ٹارگٹ کر کے کسی کو ایکسپلوڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ پشاور میں جس جگہ پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے اور ایک اچھا خاصا نوعیت کا یہ بلاسٹ تھا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز ووٹر سپورٹر نے احتجاج کرنا تھا. یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر ریلی ہونی تھی. اگر یعنی کہ گاڈ فار بڈ یہ اپنے ٹائم پہ ایکسپلوڈ ہوتا، جن کو ٹارگٹ کرنا تھا اور وہ ٹارگٹ ہو جاتے، تو اس وقت آپ سویلین کیجوالٹیز کی بات کر رہے ہوتے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی ہوتے. اور یہ جی حالانکہ خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو پولیس بھی پشاور کی انہی کی ہوگی. ان سے بھی یہ بات ایڈمٹ نہیں کی گئی. انہوں نے بھی اپنی بات میں یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتا جی انٹینڈڈ ٹارگٹ کون تھا، ہمیں بس پتا ہے کہ پری میچورلی اٹیک ان سے ہو گیا اور دہشت گرد خود ہی مر گئے اس اٹیک سے جو کسی اور کے لیے یہ کرنے جا رہے تھے. اوبویسلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جانا تھا اور یہ بات کہ یہ اس حد تک پہنچا ہے کہ ان کی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اس اٹیک سے بچ گئے ہیں. ادروائز گاڈ نوز کس حد تک کی جو ہے آپ ڈیمیج اس وقت بات کر رہے ہوتے اس کے بارے میں. شہباز شریف نے خیر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت ڈٹرمنٹ ہے ملک سے دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. اور خوشی کی بات ہے کہ جی ایک بہت بڑا جو ہے سانحہ ہوتا ہوا اس سے بچت ہو گئی. یہ اس طریقے کی انہوں نے بات چیت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ان پروٹیسٹ میں جو آج ہوئے ہیں اس میں جی ڈی اے نے بھی اپنے لوگوں کو ارج کیا ہے کہ آپ ان پروٹیسٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے حصہ لیں. سندھ میں یہ معاملہ چلا ہے، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جی ڈی اے نے بھی مل کے پروٹیسٹ کیے ہیں. اس حال میں اس وقت جون سی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ریگنگ کا شکار ہوئی ہے، ان کے ساتھ وکٹم بنی ہے. جس طرح جی ڈی اے نے خود ہی اکیلا ہی جب جلسہ کیا تھا وہ ایک اچھا خاصا نمبر اکٹھا کر لیا تھا انہوں نے لوگوں کا، تو وہ بھی الیکشن ریگنگ سے متعلق تنگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اچھا خاصا سمپتھی رکھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ سمپتھی رکھتے ہیں. ابھی تو میں نے پہلے بات کی تھی لاہور سے متعلق کہ ایسا کارنامہ انہوں نے کیا ہے جو صرف یہاں کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو ایچ ایس این کالج میں ایک ایونٹ تھا جہاں پر مریم نواز صاحبہ چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹڈ تھیں، لیکن بہت ریئیکشن آتا ہے سب کی طرف سے. چیف گیسٹ کا نام سننے کے بعد چیف منسٹر آف پنجاب ہیں وہ، آلموسٹ 1000 سے زیادہ ای میلز ریسیو ہوئی ہیں مریم نواز کو اللیجڈلی، جو کہ ایچ ایس این کے اسٹوڈنٹس کی اور پیرنٹس کی طرف سے تھیں. کچھ ایون پریسٹیجیس ایلومنائز جو تھے ان کی طرف سے بھی یہ ای میلز ان کو سینڈ کی گئی کہ آپ اس ایونٹ کو نہ اٹینڈ کریں. ہم جو تھیوز ہیں ان کو اپنا چیف منسٹر نہیں مانتے. اس طریقے سے جو ہے ساری بات کی گئی. اور اس اب ایونٹ میں جب جو انہوں نے اٹینڈ کیا ہے مریم نواز نے، عمران خان کے حق میں بہت سے نعرے لگے، قیدی نمبر 804 کی سپورٹ میں نعرے لگے، اور اسی طرح کی نعرے بازی جو ہے یہ پی ایس ایل کے جب میچز شروع ہوئے تھے اس میں بھی بہت زیادہ سننے میں آئے تھے. پھر لوگوں کو وہاں سے پولیس نکال کے باہر پھینک رہی تھی. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ پروٹیسٹرز کو روکیں گے، آپ سوشل میڈیا کو روکیں گے، آپ بہت ساری چیزوں کو روک سکتے ہیں. اوبویسلی اگر آپ نے ملک کی اسٹیبلٹی رکھنی ہے تو آپ وائلنٹ پروٹیسٹ کو الاؤ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کالج کے اسٹوڈنٹس کو کیسے روکیں گے؟ آپ اس ینگ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں گے؟ اس کے لیے آپ فورس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ صرف پرفارمنس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس گورنمنٹ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے رکنا ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، تو میرا تو خیال صرف یہی ہے کہ آپ فورس کے ساتھ، پاور کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے اس وقت پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر پاکستان کی یوتھ کو. صرف پرفارمنس کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ اگر کچھ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر گئے تو پھر ہوپ ہے کہ اس سسٹم اور عوام کے بیچ میں شاید ڈسٹنس کم ہو جائے. اور اگر آپ نے کوئی ہسٹوریکل کام کرنا ہے پاکستان کی جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تو وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو اگر 5 سال چلنے دیں گے تو سب سے بڑی ہسٹری یہی ہے. ابھی میں ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ تاریخ بنائیں اور وہ پرائم منسٹر بنے 4تھی دفعہ پاکستان کا. تو پاکستان کا 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ پرائم منسٹر بننا
اور صدر کا آصف علی زرداری کا دوسری دفعہ صدر بننا یہ اتنی بڑی اچیومنٹس نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے کرنے دیں تو، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. خیر، عمران خان کے ریلیز سے متعلق شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ رمضان میں خان صاحب آپ کو باہر جیل سے نظر آئیں گے، لوگوں میں چلتے پھرتے نارمل طریقے سے. لیکن ایک اور جو کلیم آیا ہے وہ فیصل جاوید پی ٹی آئی کے سینیٹر کی طرف سے آیا ہے، جو کہ جی احتجاجی جلسے میں پشاور سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے، جلد کپتان آنے والا ہے، ان کا کہنا تھا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرا زندگی کا پہلا جلسہ ہے جو میں عمران خان کے بغیر کر رہا ہوں. تمام پی ٹی آئی لیڈرز کو رہا کریں، عوامی مینڈیٹ کو بحال کیا جائے، قوم نے فارم 47 کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے. یہ اس وقت جو ہے ماحول چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور عمران خان کے ریلیز سے متعلق جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں اس ساری چیز سے متعلق. آخر میں جی پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز جو احتجاج پرامن احتجاج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں صرف عام لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کی لیڈرشپ کو بھی نہیں بخشا گیا. سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ساتھ ساتھ لطیف کھوسا، ان کے بیٹے کی طرف سے کنفرمیشن آئی ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. وہ ہوپ فلی ریلیز ہو جائیں گے بہت جلد. لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ میں روتھلیس ہوں گی یا روتھلیس ہو جاؤں گی اگر آپ وائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے، یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہوگا اگر آپ پروٹیسٹ غلط طریقے سے کرتے ہیں، وینڈلزم کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ابھی آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ آئی وٹنسز کو پوچھیں، احتجاجیوں کی طرف سے کوئی وائلنٹ ایکٹ نہیں سامنے آیا ہے. ان کی طرف سے آپ کو پرامن احتجاج ہی دیکھنے کو ملا ہے، لیکن سٹل ان کے ساتھ ایک روتھلیس بیہیویئر رکھا گیا ہے پولیس کی طرف سے. ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے بچوں والی گاڑی کو بھی ڈنڈے مار رہے ہیں، آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے اس چیز کا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پنجاب کی حکومت نے اپنا ورڈ کیپ نہیں کیا. وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ وائلنٹ پروٹیسٹ کریں یا نہ کریں، آپ صرف اگر پروٹیسٹ بھی کریں گے تب بھی آپ کو بغیر لحاظ کے گرفتار کر لیا جائے گا، نہ پھر کسی بچے کا، بڑے کا، خاتون کا لحاظ کیا جائے گا، بس پھر آپ کا اریسٹ ہوگا. پاکستان طریقے سے آپ کی لیڈرشپ کو بھی اٹھایا جائے گا. ڈیموکریٹک سوسائٹیز کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اور جو سب سے امپورٹنٹلی حال لاسٹ ٹائم ایک لڑکے کا، احمد شاہ جس کا نام تھا، پولیس کی طرف سے کیا گیا تھا کہ آپ ایک اچھا خاصا ہیلدی بندہ لے کر جاتے ہیں اور اس کو ٹارچر کر کے آپ اس کا حال خراب کر کے کوما میں پہنچا دیتے ہیں. ایویڈنس موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. تو سٹل اس چیز کے بعد، اس حادثے کے باوجود لوگ اتنے بڑی تعداد میں ملک بھر میں اس پروٹیسٹ کی کال پر نکلے ہیں جو کہ عمران خان نے دی تھی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے دی تھی، اور لوگوں نے اس کو اچھا زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا ہے. تو اس سے یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ شاید اتھارٹیز ہار رہی ہیں، شاید وہ ناکام ہو رہی ہیں اپنی فیئر پالیسی کے تھرو لوگوں کو کنٹرول کرنے میں. میں نے ابھی پہلے بات کی کہ آپ یوتھ کو، پاکستان کی آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے فیئر کے تھرو. اس وقت وہ اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے. آپ اپنی پرفارمنس کے تھرو انہیں کنٹرول کر سکیں، شاید آپ اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو انہیں جو ہے شاید کنٹرول کر سکیں. اگر آپ وہ ریکویسٹ مان لیں جو وہ کر رہے ہیں، وہ ڈیمانڈز آپ اگر ایکسیپٹ کر لیں، وہ آڈٹ ایکسیپٹ کر لیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں، تب وہ شاید جو ہے یہ ڈسٹنس کم ہو سکے. بٹ یہ تو اب میرا خیال ہے بس ایک ڈریم ہی رہ گیا ہے، کیونکہ اب تو آپ کے صدر صاحب بھی اپنی پوزیشن آکیوپائی کر چکے ہیں، وزیر اعظم بھی، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، ریڈی ٹو رول. تو اب تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی طرح کا حلقہ کھولیں تو فارم 45 دکھائیں تو کوئی ڈفرینس آنے والا ہے. خیر، ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.